हूँ। जायदाद के बारे में आखिर मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तमाम दुनिया घूम चुका हूँ और हर जगह मैंने सरमायाकारी पर जोर दिया है। हर शहर में मैंने ये बात सुनी कि मौजूदा दौर में सस्ती जायदाद का हसूल दुश्वार है। मेरा तजुर्बा इससे मुख्तलिफ है। न्यूयॉर्क हो या टोक्यो, यहाँ तक आपके अपने इर्द गिर्द बेहतरीन सौदे बिखरे हुए हैं जो आपकी तवज्जो के तालिब इल्म है। इन पर अक्सर लोगों को नज़र नहीं डालनी आती। सिंगापुर, जहाँ आज कल कुल कीमतें आसमान को छू रही हैं, शहर से थोड़े फासले पर नहायत सौदे मौजूद हैं। चुनांचे जब मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ यहाँ ऐसा करना मुमकिन नहीं, तो मैं इन्हें याद दिलाता हूँ कि इसके बजाय इन्हें यह कहना चाहिए था कि मुझे इल्म नहीं कि यहाँ इसे कैसे करना है। अभी तक अच्छा मौका आपको आँखों से दिखाई नहीं देते, इन्हें जहन की आँख से देखना पड़ता है। अक्सर लोग दौलतमंद बनते ही इसलिए नाकाम रहते हैं कि इनकी मालियात की मुनासिब तरबियत का फुकदान होता है। मौका इनकी आंखों के सामने होते हैं मगर इन्हें दिखाई नहीं देते। अक्सर मुझसे पूछा जाता है मैं कैसे इब्तदा करूं। पिछले बाब में इन 10 इक़दाम का जिक्र किया गया जिन पर चलकर मैंने इक़्तिसादी खुद मुख्तारी हासिल की। काम के साथ तफरीह भी ज़रूरी है। यह महज एक खेल है जिसमें जीत के साथ हार भी है। इसे हल्के फुल्के अंदाज में लें। अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से जीत से महरूम रहते हैं कि हारने का ख़तरा हर वक्त उनके सरों पर मंडलाता रहता है। इसलिए मैंने स्कूल की तालीम को बेमकसद करार दिया। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा फ़ेल है और अगर हम गलतियां करें तो हमें ज़रूर सज़ा मिलती है। लेकिन अगर आप इंसानी कारकर्दगी को मुलाहज़ा करें तो सीखने के लिए गलतियों का सरज़द होना लाजमी अमर है। चलने के लिए हमें बार बार गुजरना पड़ता है। अगर हम गिरने से बचते रहे और कभी भी चलने के काबिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह जब हम साइकिल चलानी सीखते हैं, अभी तक मेरे घुटनों पर ज़ख्मों के निशान हैं, लेकिन अब हम बआसानी साइकिल चला लेते हैं। इस तरह अमीर बनना भी है। बदकिस्मती से अक्सर लोग गुर्बत की चक्की में इसलिए पिसते रहते हैं कि वो अमीर बनने के लिए खतरात मोल नहीं लेते। इतने के आदी लोग हारने से नहीं घबराते, मगर हारने वाले लोग हारने से डरते हैं। नाकामी कामयाबी की राह में एक स्पीड ब्रेकर है। जो इससे बचने की कोशिश करते हैं, इनके लिए आगे बढ़ने की राहें महदूद हो जाती हैं। मैं रुपए पैसे को अपनी टेंस के खेल की तरह देखता हूँ। मैं ज़ोर शोर से खेलता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, इनकी इस्लाह करता हूँ और रफ्ता रफ्ता मेरा खेल बेहतर हो रहा है। अगर मैं हारता हूँ तो नेट के पास जाकर अपने मुखालिफ खिलाड़ी से गर्मजोशी में हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले हफ्ते फिर तुमसे मुलाकात होगी। नंबर 1, पहली किस्म इन लोगों की है जो पूरे का पूरा यूनिट ख़रीद लेते हैं। वो किसी प्रॉपर्टी कंपनी के मुंतज़म से रब्ता करते हैं या किसी स्टॉक ब्रोकर और मालियाती मशीर से रब्ता करके कुछ खरीदारी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फ़ंड, स्टॉक या बॉन्ड। सरमायाकारी का ये एक अच्छा और सादा और साफ़ सुथरा तरीका है। इसकी मिसाल है कि कोई दुकानदार कंप्यूटर की खरीदारी के लिए कंप्यूटर स्टोर में जाकर वहाँ शेल्फ पर अपने कंप्यूटर को अचानक ख़रीद लेता है। नंबर 2, दूसरी किस्म इन सरमायाकारों पर मुश्तमिल है जो सरमायाकारी के लिए मौके की तख्लीक करते हैं। ये सरमायाकार सौदे को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर के लिए अलग-अलग हिस्सा जात को एक एक जगह पर इकट्ठा करें और इनको आपस में जोड़कर एक मुकम्मल कंप्यूटर की तख्लीक करें। ये वैसे ही है जैसा क्रिसमस, जैसा किसी चीज़ को गाहक की मर्ज़ी के मुताबिक तैयार किया जाए। मुझे कंप्यूटर तैयार करने की ABC से भी वाकफियत नहीं, बजाय इसके मुझे मार्कों को इकट्ठा करने का फ़न आता है या इन लोगों को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं। दूसरी किस्म से मुतल्लिक़ ये सरमायाकार दरअसल असल पेशेवराना सरमायाकार है। बाज़ औक़ात इन छोटे छोटे हिस्सों का उसूल को हासिल करने के लिए कई साल लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सारे जुज़ू मुयस्सर नहीं आते। मेरा अमीर डैड मुझे इस किस्म का सरमायाकार बनने की तरग़ीब देता था। इन मुख्तलिफ़ हिस्सों को इकट्ठा करने के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ नसीब होती हैं और इस तरह अगर हालात साजगार ना हों तो बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर आप दूसरी किस्म के सरमायाकार बनना चाहते हैं तो आपको 3 सलाहियतों में इस्तेदाद बढ़ानी होगी और ये माली जहानत के इर्तिका के लिए हासिल करदा ख्वाहिश के अलावा हैं। नंबर 1, ऐसा मौका तलाश करें जिस पर किसी और की नज़र ना पड़ी हो, जिसे और लोग देखकर भी नहीं देख पाते। इसे आपके जहन की आंख से देखना शुरू करना होगा। मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने बोसीदा पुराना घर देखा। इसे देखकर तबीयत अचाट होती। हर शख्स हैरान था कि इसने ऐसा क्यों किया जो इसने देखा और जो हमने नहीं देखा।
کہ اس گھر سے 4 خالی پلاٹ تھے۔ یہ معلومات نے ٹائٹل کمپنی یا رجسٹری کے دفتر سے حاصل کیں۔ مکان پر قبضہ حاصل کرنے کے فوری بعد اس نے اسے گرا دیا اور 5 پلاٹوں کو ایک بلڈر کے ہاتھ 3 گنا قیمت پر فروخت کر دیا۔ 2 ماہ کے اس کام کے بدلے میں اس نے $72,000 کمائے۔ بے شک یہ اتنا پیسہ نہیں، مگر تنخواہ سے بہرحال بہتر ہے۔ پیسہ کرنا چندنا مشکل نہیں۔ پیسے کیسے اکٹھے کیا جائے؟ عام آدمی اس مقصد کے لیے بینک کا رخ کرتا ہے۔ دوسری قسم کا سرمایہ کار رقم اکٹھی کرنے کے لیے فن سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اور بہت سے طریقے ہیں جن سے بینک میں جائے بغیر پیسے کا حصول ممکن ہے۔ شروع میں نے ایسے گھروں کو خریدنے پر ترجیح دی جو بینک کے پاس رہن نہ دے۔ مکانوں سے زیادہ وقت پر پیسہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت انمول ہے۔ اکثر میں لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں، بینک قرض دینے پر تیار نہیں، یا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اسے خرید سکوں۔ لیکن اگر آپ دوسری قسم کے سرمایہ کار بننا چاہتے ہیں تو تمہیں ایسا طریقہ کار لازمی سیکھنا ہے جو دوسروں کی راہ کو رکاوٹ بنتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، پیسے کی کامیابی کی وجہ سے اکثر لوگ سودا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر آپ اس رکاوٹ سے چھٹکارا پا لیں تو آپ بہت سے دوسروں سے کروڑوں روپے زیادہ بنا لیں گے جو اس فن سے بے پیرا ہیں۔ متعدد بار میں نے گھر خریدے، فلیٹ اور اسٹاک خریدے جب بینک میں میرے نام پر ایک دمڑی بھی نہ تھی۔ ایک بار میں نے ایک بلڈنگ $1.2 ملین میں خریدی۔ اسے میں نے ٹرائنگ اٹ آپ معاہدہ کے تحت خریدا، حکومتی کاغذات پر تحریری طور پر باقاعدہ سمجھوتا ہوا جس پر خریدار اور فروخت کنندہ نے دستخط کیے۔ میں نے $1,00,000 ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ادا کیے اور بقایا رقم 90 دنوں میں ادا کرنی تھی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کم از کم $2 ملین تھی۔ میں نے روپیہ ادھار نہیں لیا۔ ہوا یہ کہ جس شخص نے مجھے $1,00,000 دیے تھے، اس نے مجھے مزید $50,000 اس لیے کر دیے کہ میں خریدار تلاش کروں، یعنی اس نے میری جگہ سنبھال لی اور میں وہاں چل دیا۔ اس کام میں میرے 3 دن صرف ہوئے۔ دوبارہ وہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا علم اور ذہانت خریداری سے زیادہ اہم ہے۔ سرمایہ کاری خریداری نہیں، یہ جاننے اور شناسائی کا علم ہے۔ 3 طرح ذہین لوگوں کو اکٹھے کرنے کا فن خود ذہین تر لوگوں کی ملازمت فراہم کرنا اور انہیں اپنے مفاد کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنا دوسری قسم کے سرمایہ کار کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پہلی قسم کا سرمایہ کار بننے کی پرزور صلاح دی جاتی ہے۔ مالیاتی بصارت آپ کی سب سے بڑی دولت ہے اور اس سے لا علم ہونا سنگین خطروں کا حامل ہے۔ خطرے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے بجائے ان سے نبر آزمودہ ہونا سیکھنے۔ باب 8 رکاوٹوں پر عبور حاصل کرنا۔ پڑھ کر اقتصادیات پر عبور حاصل کر لینے کے بعد معاشی خود مختاری کی راہ میں اور بھی رکاوٹیں ہیں۔ 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ مالیاتی حساب سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے اثاثوں کے کھانے میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ان کی کیش فلو تو خاصی پرکشش ہونی چاہیے تھی۔ ان کے اثاثے اتنے مضبوط اور وسیع ہونے چاہیے تھے کہ مالی پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا کر انہیں آرام دہ زندگی میسر کرتے۔ اس کی بجائے وہ سخت محنت کرتے ہیں تاکہ اپنی واجبات ادا کرنے کے قابل ہوں۔ 5 وجوہات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 ترش روئی اور خشک مزاجی، نمبر 3 کاہلی، نمبر 4 بری عادت، نمبر 5 تکبر۔ نمبر 1 خوف، روپیہ ضائع ہونے کے خوف سے نجات حاصل کرنا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو غبت پیسہ ضائع کرے، اور اپنی تمام کاروباری زندگی کے دوران میں کسی ایک ایسے امیر شخص سے نہیں ملا جس نے پیسہ ضائع نہ کیا ہو۔ مگر بہت سے غریب آدمیوں سے میرا واسطہ پڑا تھا جنہوں نے ایک دمڑی بھی نہیں کھوئی، یعنی انہوں نے ایک پیسے کی بھی سرمایہ کاری نہیں کی۔ پیسہ کھو جانے کا خوف ایک حقیقت ہے، یہ ہر ایک میں ہے۔ امیروں کو بھی یہ خوف لاحق ہے، مگر مسئلہ خوف کا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس خوف سے کیسے آزمائش میں جاتے رہتے ہیں، روپیہ کے کھونے کے اندیشے سے کیسے سمجھوتا کرتے ہو، ناکامی کو کیسے لیتے ہو، کیونکہ ناکامی یا شکست انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے اہم تحریک ہے۔ ایک امیر آدمی اور غریب آدمی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ناکامی کی صورت میں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور خوف سے وہ کیسے عہدہ بر آ ہوتے ہیں۔
خوفزدہ ہونا بری بات نہیں، پیسے کے معاملے میں بزدلی اچھی ہے، اس کے باوجود بھی تم دولت کما سکتے ہو۔ ہم سب کسی معاملے میں بہادر ہوتے ہیں اور کسی میں بزدل۔ میرے ایک دوست کی بیوی ہسپتال میں ایمرجنسی ڈیوٹی پر متعین ہے۔ فون کو دیکھتے ہی وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ جب میں اسے سرمایہ کاری کا کہتا ہوں تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فون کو دیکھ کر میں بھاگنے کے بجائے سیدھا سادہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرا امیر ڈیڈ کو روپیہ پیسے کے متعلق ان تفوّضات کا علم تھا۔ کچھ لوگ سام دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ ضائع ہونے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، دونوں ڈر کے اقسام ہیں۔ وہ کہا کرتا، اس کا علاج وہ اس چھوٹے سے شعر سے تجویز کرتا، اگر تمہیں خطرے اور فکر سے نفرت ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو شروعات کرو۔ اس لیے بینک آپ کو عام طور پر صلاح دیتے ہیں کہ بچپن سے بچت کی عادت ڈالو۔ اگر چھوٹی عمر سے ہی خطرات مول لینے شروع کر دو گے تو دولت مند ہونا آسان ہے۔ یہاں میں اس بات پر اظہار خیال سے اجتناب کروں گا، مگر ایک چیز صاف ہے کہ ایک شخص جو 20 سال کی عمر سے بچت شروع کرتا ہے اور دوسرا 30 سال کی عمر میں پیسے بچانا شروع کرتا ہے تو دونوں کے درمیان واضح فرق ہے، ایک بہت ہی بڑا فرق۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ سود در سود ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ میں ہیٹن جزیرے کے خرید کا معاہدہ دنیا کا سب سے بڑا سود تصور کرتا تھا۔ نیو یارک $24 کی مالیت کے موتیوں اور ہاروں کے عفت فروخت ہوا، تاہم یہی $24 8% سالانہ برس سرمایہ میں لگائے جاتے تو 1995 تک ان کی مالیت $28 ٹریلین تک پہنچ جاتی۔ مینہٹن کی خرید بآسانی ہو جاتی اور لاس اینجلس کا بیشتر حصہ بچے کچے پیسے سے خرید لیا جاتا، خاص طور پر 1995 میں وہاں کی جائیدادوں کی قیمتوں کے پس منظر میں۔ میرا ایک ہمسایہ کمپیوٹر کی ایک بڑی کمپنی میں ملازم ہے۔ 25 سال سے وہ اس فرم میں ملازم ہے۔ 5 سال بعد وہ نوکری سے فارغ ہو جائے اور اس وقت اس کے 401,000 ریٹائرمنٹ پلان میں تقریباً $4 ملین جمع ہوں گے۔ زیادہ تر سرمایہ کاری میوچل فنڈ میں کی گئی ہے، جو بعد میں وہ بانڈ اور سرکاری سیکیورٹیز میں بدلوا لے گا۔ جب وہ یہ نوکری چھوڑے گا، اس کی عمر صرف 55 سال ہوگی۔ گھر میں بیٹھ کر اسے $30,000 سالانہ کی آمدنی ہوگی اور یہ رقم اس کی تنخواہ سے زیادہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا کرنا ممکن ہے، باوجود یہ کہ آپ کھونے سے خوفزدہ ہیں یا خطرہ مول لینے سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ نوجوانی میں ہی بچت شروع کر دیں اور ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی شروع سے ہی کر لیں۔ اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی کار آزمودہ مالی منصوبہ ساز کی خدمات حاصل کریں جو سرمایہ کاری میں آپ کی رہنمائی کرے۔ مگر اس صورت میں کیا ہوگا اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہو یا آپ گولڈن ہینڈ شیک لے لیں؟ آپ روپیہ ضائع ہونے کے ڈر کو کیسے رفع کریں گے؟ میرے غریب باپ نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ اس بارے میں بات چیت سے اعتراض کرتا۔ میرے امیر ڈیڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں LA ٹیکساس کی سوچ اپناؤں۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا، مجھے ٹیکساس پسند ہے اور میں یہاں کے رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ٹیکساس میں ہر چیز کا حجم زیادہ ہے۔ جب یہ لوگ جیتتے ہیں تو ان کی جیت بھی بڑی ہوتی ہے اور جب یہ ہارتے ہیں تو بہت ہی بری طرح ہارتے ہیں۔ کیا وہ ہارنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی شخص ہارنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایک ہارنے والا دکھاؤ جو ہنس رہا ہو اور میں تمہیں ایک ہارنے والا دکھا دوں گا، امیر ڈیڈ نے کہا۔ ہارنے اور جیتنے کے بارے میں یہ ان کا نظریہ یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں، وہ شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ ان کا رہن سہن یہاں کے لوگوں سے بہت مختلف ہے، جو پیسہ خرچ کرنے کا نام سن کر ہی ان پر ہار دیتے ہیں۔ وہ تل چٹوں کی طرح چپٹے رہتے ہیں کہ کہیں روشنی کی شعاع ان پر نہ پڑ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر سودا خریدتے وقت گرمی سردی اور اونچا نیچا بیچنے والا 1 سینٹ بھی کم کر دے تو باولا شروع کر دیتے ہیں۔ امیر ڈیڈ وضاحت کرتا رہا، مجھے LA ٹیکساس کا رویہ پسند ہے۔ جب وہ جیتتے ہیں تو فخر کرتے ہیں اور جب ہارتے ہیں تو شیخی جتاتے اور ڈینگ مارتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک کہاوت ہے، اگر تم نے ہارنا ہے تو بڑی رقم ہارو۔ یہ لوگ کبھی بھی اس اعتراف کو عزت افزائی خیال نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی رقم ہار گئے۔ یہاں لوگ ہارنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی رقم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اس نے بار بار مجھے اور مائک کو بتلایا کہ مالی کامیابی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
لوگ خطرات اٹھانے سے گھبراتے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ کھونے سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ انجام کا رخ کھو دیتے ہیں۔ اس نے کہا۔ فرینک ٹارکڈن، جو کبھی نیشنل فٹ بال لیگ کا مشہور کوارٹر بیک تھا، یوں کہتا ہے، جو ہارنے سے نہیں ڈرتا وہ جیتتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ہوتی ہے اور ہارنے کے بعد جیت ہوتی ہے۔ جب میں نے سائیکل چلانی شروع کی تو پہلی مرتبہ میں گرا اور چوٹیں لگوائیں۔ مجھے آج تک کسی ایسے گولفر سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا جس نے گولف کا ہر مقابلہ جیتا ہو۔ میں آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جس نے محبت کی ہو اور اس کا دل نہ ٹوٹا ہو، اور میں آج تک کسی ایسے امیر سے نہیں ملا جس نے ہمیشہ روپیہ کمایا ہو، کبھی ضائع نہ کیا ہو۔ چنانچہ زیادہ تر لوگوں کے مالی عدم استحکام کی وجہ یہی ہے کہ پیسہ کمانے کی خوشی کی نسبت انہیں پیسہ ضائع ہونے کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ ٹیکاس کی ایک اور کہاوت ہے، سب لوگ جنت میں تو جانا چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اکثر لوگ امیر تو بننا چاہتے ہیں مگر پیسہ ضائع ہونے کے اندیشے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ جنت میں نہیں جاتے۔ امیر ڈیڈ مجھے اور مائک کو اپنے ٹیکاس کے دوروں کے بارے میں اکثر بتایا کرتا، اگر تم واقعہ سیکھنا چاہتے ہو کہ پیسہ ڈوبنے کے اندیشے سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تو علاموں کو دیکھو۔ یہ بہادر آدمیوں کی ایک عظیم داستان ہے جنہیں معلوم تھا کہ ایک کثیر فوج سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ حکایت یاد رکھنے کے قابل ہے، تاہم یہ ایک دردناک فوجی شکست تھی۔ انہیں خاصی مار پڑی، بے شک یہ ناکامی تھی، مگر اہل ٹیکاس نے اس کا سامنا اپنے طریقے سے کیا۔ اب بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں، علاموں کو یاد رکھیں۔ مائک اور میں نے یہ کہانی متعدد بار سنی۔ جب اس نے کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تو ہمیشہ ہمیں یہ کہانی سناتا۔ اس وقت جب وہ اس سمجھوتے کے بارے میں چھان بین کر چکا ہوتا اور فیصلہ کر چکا ہوتا، جب وہ کوئی غلطی ہو جانے کے اندیشے کے سبب یا روپیہ اور پیسہ ضائع ہونے کے خوف میں مبتلا ہوتا تو ہمیں وہ یہی کہانی سناتا۔ اس سے وہ تقویت حاصل کرتا اور اس سے یاد دہانی ہوتی کہ وہ کبھی بھی مالی خسارے کو مالی فائدے میں بدلنے پر قادر تھا۔ اسے پتہ تھا کہ غلطی سے وہ مزید طاقتور اور زیرک بن کر ابھرے گا۔ وہ قصداً خسارے کا خواہاں نہ تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ وہ کیا تھا اور نقصان کی صورت میں اسے کیا تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ وہ ایک گھاٹے کے سودے کو فائدے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا، اس لیے وہ کامیاب تھا، اور دوسرا ناکام و نامراد۔ اس سے اسے جرأت ملتی اور ان حدوں کو پار کر جاتا جن پر دوسرے لوگ آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ اسی لیے میں اہل ٹیکاس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ انہیں مات ہوئی مگر انہوں نے اسے بھی ایک کامیابی میں بدل دیا اور اسے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا ایک مقام دیا جس سے ہر سال وہ کروڑوں ڈالر کماتے ہیں۔ مگر اس کے ان الفاظ کی میرے لیے آج زیادہ اہمیت ہے۔ ٹیکاس کے لوگ اپنی غلطیوں کو فراموش نہیں کرتے، وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی ناکامیوں کو فتح و کامرانی کے نعروں میں بدل دیتے ہیں۔ ناکامی سے وہ حوصلہ پکڑتے ہیں اور فتح مندی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ مگر یہ کلیہ صرف انہی حد تک محدود نہیں۔ ہر جیتنے والا اسی طرز عمل کو اپناتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بار بار سائیکل سے گرنا میری تربیت کا حصہ تھا، جس سے آخر کار میں سائیکل چلانے میں کامیاب ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ سائیکل سے گرنے کے بعد ہر دفعہ زیادہ حوصلے سے سائیکل پر سوار ہوتا۔ میں ڈرا یا خوفزدہ نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اچھے سے اچھا گولف کھلاڑی ایک آدھ بار ہار جاتا ہے۔ چوٹی کا پیشہ ور کھلاڑی بننے کے لیے گولف کھیلنے والے ہارنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ اس سے ان کا ارادہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، بالآخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ زیادہ بہتر کھلاڑی بن کر ابھرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے لیے ناکامیاں آکسیجن کا کام کرتی ہیں، مگر ہارنے والے ہار سے شکست کھا جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جون ڈی روک فیلر کا ایک مقولہ ہے، میں ہر تباہی کو سنہری موقع میں بدلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا، اور میں جو جاپانی امریکن ہوں یہ کہہ سکتا ہوں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پرل ہار امریکیوں کی وجہ سے سانحہ واقب ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ جاپانیوں کی غلطی تھی۔ ٹورا 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 فلم میں
ایک سنجیدہ جاپانی جرنل اپنے خوشحال ماتحتوں سے مخاطب ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہم نے ایک خوابیدہ جن کو پیدا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرل ہاربر کی تباہی کے بعد امریکن سر پر کفن باندھ کر جنگ میں کود پڑے اور امریکہ کی یہ بدترین ناکامی بالآخر فتح پر ختم ہوئی۔ اس ناکامی نے امریکہ کو حوصلہ دیا اور جلد ہی دنیا کی بڑی طاقت بن گیا۔ ناکامیاں جیتنے والوں کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہیں اور ہارنے والوں کو ٹھپ کر دیتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کا یہی سب سے بڑا راز ہے جس کے بارے میں ناکام لوگ نہیں جانتے۔ جیتنے والوں کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ ہارنے والوں پر نہیں دل اپنا چھوڑتے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہار سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ میں فرینک ٹارکنٹن کا قول دہراتا ہوں، جیتنے کا مطلب ہے ہارنے سے نہ ڈرنا۔ ٹارکنٹن جیسے لوگ ناکامی سے اس لیے نہیں گھبراتے کیونکہ انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، انہیں ناکامیوں سے نفرت ہوتی ہے اور جانتے ہیں کہ ہارنے سے ان میں خود کو بہتر بنانے کا غلبہ اور جوش پیدا ہوگا۔ ہارنے سے نفرت کرنے اور ہارنے سے خوفزدہ ہونے کے درمیان واضح فرق ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ ڈر اس حد تک سرایت کر جاتا ہے کہ وہ ہارنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور تباہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی مالی زندگی حفاظتی بندوں کے سار میں جکڑی ہوئی اور مختصی ہوتی ہے۔ وہ بڑی کاریں اور بڑے بڑے گھر تو خریدتے ہیں مگر بڑے بڑے اثاثے پیدا نہیں کرتے، اور 90% سے زیادہ امریکی آبادی کے مالی عدم استحکام کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، ہارنے کے لیے نہیں۔ وہ اپنی مالی منصوبہ سازوں، حساب دانوں اور اسٹاک ہولڈر سے مشورہ کے بعد ایک مخصوص قسم کی اور سکہ بند سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ سیڈز کے کاروبار میں ہلکے پھلکے منافع والے بانڈز اور میوچل فنڈ میں لگا ہوتا ہے جنہیں آسانی سے زر نقد میں بدلا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے پاس کچھ ذاتی اسٹاکس بھی ہوتے ہیں۔ بے شک یہ اچھا اور طرز عمل ہے مگر اس طرز عمل میں جیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا شخص کا کاروباری طریقہ ہے جو ہارنا نہیں چاہتا۔ مجھے غلط نہ سمجھیں، یہ اس 70% آبادی سے بہرحال بہتر ہے جن کا سرے سے کوئی بھی کاروبار نہیں ہوتا، اور یہی بات تشویشناک ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو محفوظ رہ کر کھیلتے ہیں، مگر کامیاب سرمایہ کار ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ نہ تو وہ شش و پنج کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ خطروں سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے اور جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ترجیحات کو چننا ہوگا اور بہادری سے قدم اٹھانا ہوگا۔ متوازن لوگ آگے نہیں بڑھتے، وہ اسی حفاظت اور خود اختیاری کے دائرے میں سرگرداں رہتے ہیں اور جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں اخیر کر دیتے ہیں۔ ترقی کے لیے آپ کو توازن کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ اس کی واضح مثال ہے چلنا۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ تھامسن ایڈیسن توازن سے مبرا تھا، اس کا ایک نظر اور مقصد حیات تھا۔ بل گیٹس بھی متوازن تھا، وہ کبھی بھی شش و پنج میں مبتلا نہ ہوا، اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی حال ہے، مقصدیت پر گامزن ہے۔ جارج بھی اپنی تمام حجت کا قائل نہیں۔ جارج بیٹن نے بھی اپنے تھنک ٹینک ادھر ادھر نہ کیے اور جرمنی دفاع کے کمزور پہلوؤں پر پوری شدت سے حملہ آور ہوا۔ فرانس نے منگوٹ لائن کو کھلا چھوڑ دیا اور سب جانتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ اگر آپ کو امیر بننے کی خواہش ہے تو اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور آخر کار جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس پر سختی سے کاربند ہو جائیں۔ اگر ہارنے یا نقصان اٹھانے سے آپ کو خوف آتا ہے تو پھر احتیاط برتیں، محفوظ سرمایہ کاری کریں۔ اگر آپ کی عمر 25 سال سے زائد ہے اور آپ کو خطرات مول لینے سے ڈر آتا ہو تو پھر اسی نہج پر چلتے رہیں اور خود کو تبدیل نہ کریں۔ محفوظ کھیل کھیلیں مگر جتنی بھی جلدی ممکن ہو شروع ہو جائیں، اپنے اثاثے بڑھانے میں لگ جائیں کیونکہ اس گھونسلے کو بھرنے کے لیے مدد درکار ہوگی۔ لیکن اگر آپ آزادی کے خواہاں ہیں اور ریٹ ریس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، ناکامی کی صورت میں میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے آپ میں جیتنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آگے چاہیں تو ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر ناکامی کی صورت میں آپ پر مایوسی غالب آ جاتی ہے تو یا اول پھول بننے لگتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان بگڑے ہوئے لوگوں کی طرح جو ذرا ذرا سی بات پر تھانہ کچہری کا رخ کرتے ہیں، تو پھر محفوظ کھیل کھیلیں، دن کو نوکری کریں
اور جو بانڈز اور میوچل فنڈ خریدیں، مگر اس بات کو بھولیں نہیں کہ ایسی سرمایہ کاری بھی خطرناک حد تک جا سکتی ہے، تاہم نسبتاً محفوظ ہے۔ میں ٹیکاس اور فرین کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ احساسوں کے خانے کو بھرنا چندہ مشکل نہیں، اس میں زیادہ انہماک اور رجحان درکار نہیں، نہ ہی زیادہ قابلیت کا اس میں عمل دخل ہے۔ اگر کسی نے 5ویں جماعت تک حساب کتاب پڑھا ہو تو وہ کافی سے بھی زیادہ ہے، مگر احساسوں پر داؤ لگانا دل گردے کا کام ہے۔ اس کے لیے جرأت، استقلال اور ناکامی کی صورت میں ایک خاص طرز عمل کی ضرورت ہے۔ ہارنے والے ناکامی سے گھبراتے ہیں اور ناکامی جیتنے والوں کی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ صرف علامتوں کو یاد رکھیں۔ دوسری بڑی وجہ، ترشی روٹی، خشک مزاجی اور مایوسی اور اس سے نجات حاصل کرنا۔ آسمان گر رہا ہے، آسمان گر رہا ہے۔ ہم سب کو چکن لٹل کی یہ کہانی یاد ہوگی جو ادھر ادھر بھاگ کر ارد گرد کے مکینوں کو خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن ہم سب میں تھوڑا بہت چکن لٹل موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مایوس آدمی حقیقت میں ایک چکن لٹل ہے، اور ہم سب جب خوف اور ناموافق حالات کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا رد عمل چکن لٹل جیسا ہوتا ہے، اور بے شک ہمارا مفلوج قوم کی طرح ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کو شک ہوتا ہے میں چالاک نہیں، میں ٹھیک ٹھاک نہیں، اور فلاں آدمی میرے سے بہتر ہے۔ اگر سرمایہ کاری کے فوری بعد کرنسی کا بیڑا غرق ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہم اگر مگر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یا اگر میرے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گئے اور میں روپے کی ادائیگی نہ کر سکا، یا اگر میرے منصوبے کے مطابق عمل درآمد نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ علاوہ ازیں ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو پوچھے بغیر ہر وقت ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو گنواتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یا کیا یہ واقعہ اچھا خیال ہے، یا اگر واقعہ اچھا خیال ہے تو ابھی تک کسی اور نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا، یا تم اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو۔ بعض دفعہ یہ شک فکرے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم ایک خطرناک صورتحال سے دو چار ہو جاتے ہیں، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتے، اور آخر کار وہی مروجہ محفوظ طریقے اپناتے ہیں۔ مواقع ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ زندگی سامنے سے گزرتی رہتی ہے اور ہمارے کلیجے پر ایک سرد گرہ بندی رہتی ہے۔ یہ سب ہمارے دوستوں کا کیا دھرا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے دو چار ہوا ہے، کسی کو زیادہ دکھ جھیلنے پڑے، کسی کو کم۔ ایسے ہی کرم فرماؤں کے بارے میں کہا گیا ہے، ہوئے تم دوست جس کے، اس کا دشمن آسمان کیوں نہ ہو۔ فیڈیلٹی میوچل فنڈ کی شہرت کے حامل پیٹر لنچ آسمان گرنے کی ان تنہی بات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ یہ صدائیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں، یا ہمارے دوست احباب، خاندان والے، مہم کار اور اخبار انہیں پیدا کرتے ہیں۔ پیٹر 1950 کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ اس زمانے میں ایٹمی حملے کا خطرے کی انواع اتنا زور پکڑ گئی کہ لوگوں نے دھڑ دھڑ اپنے مکانوں میں بم فروختہ خانے بنانے شروع کر دیے، خوراک ذخیرہ کرنے لگے، اور پانی کے کین دھڑ دھڑ بکنے لگے۔ اگر انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے مناسب سرمایہ کاری کی ہوتی، چاہے اس کے تہہ خانے خریدتے، اور آج وہ مالی لحاظ سے اس حالت میں نہ ہوتے۔ چند سال پہلے لاس اینجلس میں فساد ہوئے تو سارے ملک میں اسلحہ دھڑ دھڑ بکنے لگا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کوئی شخص اہم برگر کھانے سے مر جاتا تو ایریزونا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حکم جاری کر دیتا ہے کہ آئندہ تمام گائے کا گوشت فروخت سے پہلے اچھی طرح پکایا جائے۔ دوائیوں کی ایک کمپنی ٹی وی پر کمرشل چلاتی ہے کہ ملک میں فلو تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فروری میں یہ اشتہار ٹی وی پر چلتا ہے اور فوری طور پر اس کمپنی کی نزلے کی دوائیوں کی فروخت آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اکثر لوگ اسی لیے غریب ہیں کہ جوں ہی وہ سرمایہ کاری کرنے لگتے ہیں تو انہیں چکن لٹل جن سے دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، ان کی صدا سنائی دیتی ہے، آسمان گر رہا ہے، آسمان گر رہا ہے، اور یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک میں ایک چھوٹا سا چکن لٹل چھپا ہوا ہے۔ مایوسی اور بربادی کی ان افواہوں کو نظر انداز کر کے اپنے حوصلے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ 1992 میں میرا ایک دوست رچرڈ میرے پاس آیا۔ وہ بوسٹن سے مجھے اور بیوی کو ملنے کے لیے فینکس آیا تھا۔
جس طرح ہم نے اسٹاک اور جائیداد کے کاروبار میں ترقی کی تھی، اس سے وہ بہت متاثر تھا۔ بینکس میں ان دونوں جائیداد کی قیمتیں انحطاط کا شکار تھیں۔ ہم نے 2 دن اس کے ساتھ لگائے، اسے اچھی اچھی جگہ اور موقع دکھائے جہاں سرمایہ کاری کر کے اس کے کیش فلو میں اضافہ ہو سکتا تھا اور قیمتیں بڑھنے کا امکان تھا۔ میں اور میری بیوی اصل میں اسٹیٹ ایجنٹ نہیں، ہم صرف سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آخر اسے ایک جائیداد پسند آ گئی۔ ہم نے فون کر کے متعلقہ پراپرٹی ڈیلر کو بلوا لیا اور دوپہر تک اس نے یہ جگہ خرید لی۔ یہ 2 کمروں کا ایک گھر تھا جس کی قیمت $42,000 تھی۔ اس طرح کے گھر $65,000 میں فروخت ہو رہے تھے۔ واقعہ اس نے اچھا سودا کیا تھا۔ شام تک وہ واپس گھر لوٹ گیا۔ 2 ہفتے بعد مجھے اسٹیٹ ایجنٹ نے اطلاع دی کہ میرا دوست سودے سے پھر گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر فون کر کے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ اس سودے کے بارے میں اس نے اپنے ہمسائے سے بات کی اور اس نے اسے مکان یہ کہہ کر خریدنے سے منع کر دیا کہ وہ بہت زیادہ قیمت ادا کر رہا تھا۔ میں نے رچرڈ سے پوچھا کہ آیا اس کا ہمسایہ کوئی سرمایہ کار تھا؟ رچرڈ نے صاف نہ میں جواب دیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس کی بات کیوں سنی تو رچرڈ نے دفاعی لہجہ اختیار کر لیا اور کہنے لگا کہ ابھی وہ ادھر ادھر دوسری جگہیں بھی دیکھے گا۔ بینکس میں جائیداد کی قیمتیں چڑھنے لگیں اور 1994 میں وہی چھوٹا سا مکان جس کا ماہوار کرایہ $1,000 تھا، یہ بڑھ کر $2,500 ماہانہ پر چلا گیا اور 1995 میں اس مکان کی مالیت $95,000 تھی۔ رچرڈ کو صرف $5,000 کی سرمایہ کاری کرنی تھی اور ریٹ ریس سے نکلنے کی طرف اس کا یہ پہلا قدم ہوتا۔ آج بھی اس نے کچھ نہ کیا اور ابھی بھی بینکس میں ایسے موقع موجود ہیں، البتہ اب تلاش میں تھوڑی مشکل ہوگی۔ رچرڈ کے سودے سے پھرنے پر میں بالکل حیران نہ ہوا۔ اسے خریدار کی پیشمانی سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ سب اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی شک ہماری ترقی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ لٹل چکن جیت گیا اور آزادی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دوسری مثال ہے، میں اپنے اثاثوں کے کچھ حصہ کو سیڈز کی بجائے ٹیکس لائن پر سرٹیفکیٹ کی صورت میں رکھتا ہوں۔ ٹیکس لائن روپے پر مجھے 16% سالانہ کے حساب سے منافع ملتا ہے۔ یقیناً یہ بینک کی شرح منافع سے کچھ بہتر ہے جو صرف 5% ادا کرتا ہے۔ جائیداد ان سرٹیفکیٹ کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور ریاستی قانون کی عملداری اسے میسر ہے، اور یہ بھی بینکوں سے بدتر ہے۔ جس کلیے کے تحت ہم انہیں خریدتے ہیں وہ انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ اس جائیداد کو آسانی سے نقدی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ میں اسے 2 سے 7 سال کی سرمایہ کاری کے خانے میں رکھتا ہوں۔ ہر دفعہ جب بھی میں کسی کو بتاتا ہوں، خاص طور پر جن کے پاس روپیہ سیڈز کی صورت میں ہوتا ہے، کہ میں اس طرح اپنے روپے کو محفوظ کرتا ہوں، تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ میں خطرہ مول لے رہا ہوں اور مجھے اس کی وجہ بھی بتلاتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں یہ اطلاعات کس نے فراہم کی تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں دوست نے انہیں بتلایا ہے، یا انہوں نے سرمایہ کاری کے کسی مجلے میں پڑھا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور جب وہ کسی سے ملتے ہیں جس طرح اس طرح سرمایہ کاری ہوئی ہے تو وہ بتلانے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا۔ مجھے کم از کم 16% منافع ملتا ہے۔ جو شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں وہ 5% پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر 10% مل جائے وہ غالباً وہ اسے ہضم نہ کر پائیں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ شکوک و شبہات اور بدگمانی اکثر لوگوں کو غریب رکھتی ہے اور وہ خطرات سے بچنے کی کوشش میں ہاتھ آئی لکشمی کو گنوا دیتے ہیں۔ بدگمان لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں اور کامیاب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ میرا باپ اکثر اس بات کو دہرایا کرتا، وہ کہا کرتا کہ بدگمانی اور مایوسی بندے کو اندھا کر دیتی ہے، جبکہ تجزیہ اس کی آنکھیں کھولتا ہے۔ تجزیہ کے سبب ہی کامیاب لوگوں کو پتہ چلا کہ نکتہ چینی کرنے والے اندھے تھے اور انہوں نے ان موقعوں کا چناؤ کیا جو فائدہ بخش تھے، جبکہ دوسروں نے ان لمحات کو مکمل طور پر دخل در آتنا نہ سمجھا۔ بدگمان لوگ کبھی بھی نہیں جیتتے، امیر ڈیڈ نے کہا۔ بلا وجہ شک اور خوف بدگمانی کو جنم دیتا ہے۔ یہ لوگ بال کی کھال اتارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ تجزیہ کرتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ تم امیر ہو جاؤ، یہ اس کے اپنے شکوک ہوتے ہیں جو ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ریٹ ریس سے باہر نکلنا پہلے ہے، اس کے لیے زیادہ تعلیم کی حاجت نہیں، مگر شبہات اسے اپاہج بنا دیتے ہیں۔ جو دوسروں کے ہی نقطہ نظر سے اوجھل رہے
اور جسے آپ ڈھونڈ نکالیں کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص مالی خود انحصاری کا وہاں ہے اور غربت سے رہائی چاہتا ہے، جائیداد اس کا طاقتور ذریعہ ہے۔ سرمایہ کاری ایک انوکھا ذریعہ ہے، لیکن جب کبھی بھی میں یہ بات کہتا ہوں تو اکثر سننے میں آتا ہے میں غسل خانوں کی مرمت نہیں کرنا چاہتا۔ اسی کو پیٹر لنچ آواز سے تشبیہ دیتا ہے، اسی کو میرا باپ مایوسی کی گفتگو قرار دیتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو نکتہ چینی کرتا ہے، تجزیہ نہیں کرتا۔ بے شک اور ڈر کی وجہ سے ذہن کو بند کر لیتا ہے اور آنکھیں موند لیتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی کہتا ہے میں غسل خانوں کی مرمت نہیں کرنا چاہتا تو میں آگے سے کہنا چاہتا ہوں تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوائلٹ ان کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے۔ میں ریٹ ریس سے رہائی کی بات کرتا ہوں، وہ ٹوائلٹ کی مرمت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہی خیالات کے تحت اکثر لوگ غریب رہتے ہیں، وہ تجزیے کی بجائے نکتہ چینی کرتے ہیں۔ میں تمہاری کامیابی کی کنجی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، امیر ڈیڈ اکثر کہتا، کیونکہ میں تمہاری طرح ٹوائلٹ مرمت نہیں کرنا چاہتا۔ میں کوشش کر کے ایک پراپرٹی مینیجر کو ملازم رکھتا ہوں جو یہ کام کرواتا ہے، اور ایسے آدمی کو ملازم رکھ کر جو پراپرٹی کے انتظامات کو سنبھالتا ہے میری کیش فلو اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایک پراپرٹی مینیجر کے ہوتے ہوئے میں بہت سی اور جائیدادیں خرید سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنا کام ٹائلٹوں کی مرمت میں ضائع نہیں کرتا۔ جائیداد کے کاروبار میں کامیابی کے لیے ایک ہوشیار پراپرٹی مینیجر کا حصول بہت اہم ہے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ میری نظر میں ایک پراپرٹی مینیجر ریئل اسٹیٹ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹوں سے پہلے ہی اسے اچھا فائدہ بخش سودوں کا علم ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میں تمہاری کامیابی کی کنجی کو مٹھی میں دبا کر نہیں رکھنا چاہتا، میرے ڈیڈ کا یہ مطلب تھا۔ یعنی اگر میں ٹائلوں کی مرمت نہیں کرنا چاہتا تو جلد از جلد مجھے زیادہ سے زیادہ جائیداد خرید کر اپنے اثاثے بڑھانے چاہئیں تاکہ ریٹ ریس سے باہر نکل سکوں۔ جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں میں ٹائلٹ مرمت نہیں کرنا چاہتا، اگر اپنی آزادی کا سب سے قیمتی ذریعہ ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، کیونکہ یہی ٹائلٹ ان کی آزادی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں اکثر لوگوں کو کہتے سنتا ہوں میں روپیہ کھونا نہیں چاہتا۔ روپیہ کون کھونا چاہتا ہے؟ وہ اسی لیے روپیہ کمانے سے معذور رہتے ہیں کیونکہ وہ روپیہ کھونا نہیں چاہتے۔ بغیر کسی تجزیے کے وہ خود پر سرمایہ کاری کا دوسرا اہم دروازہ بند کر لیتے ہیں، یعنی اسٹاک مارکیٹ۔ دسمبر 1996 میں دوست کے ہمراہ ایک پیٹرول پمپ کے قریب سے کار میں جا رہا تھا۔ اس نے بورڈ پر نگاہ کی اور دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ میرا دوست ایک چکن لٹل ہے اور کوئی نہ کوئی فکر اسے گھیرے رکھتی ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آسمان گرنے کو ہے، خاص طور پر اسی پر۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے مجھے نہایت تفصیل سے اعداد و شمار کی مدد سے سمجھایا کہ تیل کی قیمت اگلے سالوں میں کیوں زیادہ ہوگی۔ ان اعداد و شمار کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ دی، حالانکہ میں نے ایک آئل کمپنی کے کافی شیئر خرید رکھے تھے۔ انہی معلومات کے بھروسے پر میں نے جلدی اپنے شیئر فروخت کیے اور ایک نئی آئل کمپنی میں سرمایہ کاری کی، جس کے شیئر کی قیمتیں ابھی کم تھیں کیونکہ انہوں نے حال ہی میں تیل کے ڈپازٹ دریافت کیے تھے۔ میرا بروکر اس نئی کمپنی کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ میں نے قریباً 1500 شیئر 65 سینٹ فی حساب کے حساب سے خریدے۔ فروری 1997 میں اور میرا دوست اسی پیٹرول پمپ کے پاس سے گزر رہے تھے اور واقعہ تیل کی قیمت 15% فی گیلن کے حساب سے بڑھ چکی تھی۔ دوبارہ چکن لٹل کو پریشانی ہوئی اور اس نے بڑھی ہوئی قیمت پر تشویش کا اظہار کیا۔ میں مسکرایا کیونکہ وہ کمپنی جس میں میں نے سرمایہ کاری کی تھی اس نے تیل دریافت کر لیا تھا اور میرے 15,000 شیئر کی قیمت 65 سینٹ فی شیئر سے بڑھ کر $3 تک چلی گئی تھی۔ اگر میرے دوست کا اندازہ ٹھیک تھا تو تیل کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تجزیہ کریں۔ چکن لٹل ان کے ذہن کو بند کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسٹاک مارکیٹ کی سرمایہ کاری میں اسٹاپ سادے لفظوں میں کمپیوٹر کا حکم ہوتا ہے جس کے تحت اگر آپ کے شیئر کی قیمت گرنے لگے تو آپ کا اسٹاک فوری طور پر خود بخود فروخت ہو جاتا ہے، اس طرح آپ کو کم از کم نقصان ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اسٹاپ انتہائی کارآمد ہے جو نقصان سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی بھی میں لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں مجھے نہیں چاہیے تو چاہتا ہوں کہ وہ کہیں کہ مجھے چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے ذہن میں اونچی آواز کا دخل ہوگا۔ چکن لٹل نے ان کے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے اور اب شور کر رہا ہے
کہ آسمان گر رہا ہے اور ٹائلٹیں پھول رہی ہیں۔ چنانچہ اس شریر چھوٹے مرغ کے کہنے پر وہ اپنے مجھے نہیں چاہیے پر عمل پیرا ہو کر بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں ملتا۔ امیر ڈیڈ نے چکن لٹل کو زیر کرنے کا مجھے ایک طریقہ بتلایا، وہی کرو جو کرنل سٹینڈر نے کیا۔ 66 سال کی عمر میں اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ سوشل سیکورٹی پر گزارا کرنے لگا۔ یہ روپیہ کافی نہ تھا، چنانچہ شہر شہر پھر کر وہ فرائیڈ چکن کی ترتیب بھیجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے ہاں کہتا، 1009 مرتبہ لوگوں نے اس کے نسخے کو رد کر دیا، اور اس عمر میں جا کر وہ کروڑ پتی بنا جب عام طور پر لوگ ریٹائرمنٹ کی عمر گزارتے ہیں۔ وہ ایک بہادر اور مستقل مزاج انسان تھا۔ امیر ڈیڈ ہالن سٹینڈر کا اکثر ذکر کرتا، جب تمہیں ڈر لگے اور فیصلہ کرنے میں مشکل ہو تو وہی کرو جو کرنل سٹینڈر نے کیا، یعنی اس کو بھون ڈالو۔ نمبر 3، سستی۔ مصروف لوگ عام طور پر سب سے زیادہ سست ہوتے ہیں۔ ہم سب نے ایک تاجر کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں جو روپیہ کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ وہ دفتری اوقات کے بعد بھی دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا ہے اور ہفتے کے آخر میں بچا کچا کام گھر لے جاتا ہے۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آتا ہے تو گھر خالی پڑا ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ ناچاکی ہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ گھریلو حالات سدھارتا، وہ کام میں مصروف رہا۔ اس آنے کے بعد کام میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آخرکار اسے نوکری سے جواب مل جاتا ہے۔ آج میں بہت سے ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جو اپنی دولت کو سنبھال نہیں پاتے، اور وہ بھی ہیں جو اتنے مصروف ہیں کہ اپنی صحت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، مصروفیت۔ وہ مصروف رہتے ہیں، اور وہ مصروف اس لیے رہتے ہیں کہ وہ کسی چیز سے بچ رہے ہیں اور اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کسی کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں خود ہی معلوم ہے، بلکہ اگر آپ اس طرف اشارہ کریں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ کام میں یا بچوں میں مصروف نہیں ہوتے تو وہ ٹی وی دیکھنے، ماہی گیری کرنے، گولف کھیلنے یا خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، مگر اندر سے انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ ایک نہایت اہم چیز سے پہلو بچا رہے ہیں۔ کاہلی کی یہ سب سے مشہور قسم ہے، مصروف رہ کر سستی کرنا۔ اس سستی کا علاج کیا ہے؟ تو جواب ہے تھوڑا سا لالچ۔ ہم میں سے اکثر کو بچپن ہی سے سکھایا گیا کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچی لوگ برے ہوتے ہیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ ہم سب کو اچھی اچھی چیزوں کو پا لینے کی خواہش ہوتی ہے، نئی اور خوشنما چیزیں، اور پھر اس خواہش کو دبانے کے لیے ہم اپنے ضمیر پر احساس جرم کا بوجھ طاری کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے جذبات پر قابو تو پا لیتے ہیں، مگر خواہشیں پھر بھی اندر اندر سلگتی رہتی ہیں۔ تم صرف اپنے متعلق سوچتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری بہنیں بھی ہیں اور تمہارے بھائی بھی؟ عام طور پر میری ماں یہ کہا کرتی، میں تمہیں کیا لے کر دوں؟ میرے والد مجھ سے اکثر پوچھا کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ڈھیروں روپیہ ہے، ہم دولت مند نہیں، سمجھے؟ ان الفاظ کے ہمراہ جو خفگی ہوتی عام طور پر احساس جرم کی آئینہ دار ہوتی، اور میں اسے محسوس کیے بغیر نہ رہتا۔ دوسری طرف یہ اظہار بھی تھا کہ میں قربانی دے کر یہ تمہارے لیے خرید رہا ہوں۔ میں یہ اس لیے خرید رہا ہوں کہ مجھے اپنے بچپن میں یہ چیز نہ ملی۔ میرا ایک ہمسایہ ہے جو بالکل کنگال ہے، مگر اس کے گراج میں کار پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ گراج اس کے بچوں کے کھلونوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بگڑے ہوئے بچے جو مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تنگی کے احساس سے آشنا ہوں۔ نہ اس نے بڑھاپے کے لیے کچھ بچایا ہے، نہ بچوں کو کالج میں بھیجنے کے لیے اس کے پاس کوئی اثاثہ ہے، مگر دنیا کا ہر کھلونا اس کے بچوں کے پاس موجود ہے۔ حال ہی میں اسے ڈاک کے ذریعے کریڈٹ کارڈ موصول ہوا اور وہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لاس لے گیا۔ میں یہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اس نے اظہار کے لہجے میں کہا۔ امیر ڈیڈ نے ان الفاظ کا بولنا ممنوع قرار دیا تھا، یہ میری بساط سے باہر ہے۔ اپنے اصل گھر میں نے ہمیشہ یہی سنا۔ امیر ڈیڈ اپنے بچوں سے توقع کرتا کہ وہ کہیں، میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ ان لفظوں کو دہرا کر، یعنی میں یہ نہیں خرید سکتا، ہم اپنے ذہن کو بند کر لیتے ہیں اور مزید سوچ پجار ترک کر دیتے ہیں، جبکہ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں کہنے کے بعد ذہن کھل جاتا ہے۔ تم اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہو اور سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہو۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ان الفاظ کو، میں اسے نہیں خرید سکتا، وہ جھوٹ تصور کرتا، اور انسانی روح
اس جھوٹ سے آگاہ تھی اور انسانی روح بے تحاشا طاقتور ہے۔ وہ کہا کرتا، وہ جانتی ہے کہ وہ اہم کام کر سکتی ہے۔ ایک کاہل ذہن زبان سے یہ فکرہ کہلوا کر میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تمہارے اندر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، تمہاری روح ناراض ہے اور تمہارا سست ذہن جھوٹ کو سہارا دیتا ہے۔ روح چیخ چیخ کر احتجاج کر رہی ہے، چلو جم میں چل کر ورزش کریں، اور سست ذہن کہتا ہے میں نے آج بہت کام کیا۔ یہ انسانی روح کہتی ہے میں غربت سے تنگ آ چکی ہوں، چلو چل کر کوئی کام کریں تاکہ کچھ آمدنی ہو۔ اس پر ذہن جواب دیتا ہے امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، علاوہ ازیں یہ وقت طلب کام کا ہے، باہر خطرہ ہے، ہو سکتا ہے پیسہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، میں پہلے ہی کافی محنت کر رہا ہوں، کام ہی میں میری ساری قوت صرف ہو جاتی ہے، دیکھو آج رات بھی مجھے کتنا کام کرنا ہے، میرا باس یہ چاہتا ہے کہ صبح تک یہ کام ختم ہو جائے، میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کہہ کر ہم اپنے آپ کو غمگین کرتے ہیں، ایک بے چارگی کا احساس ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ مایوسی اور بے دلی میں بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرا لفظ نا امیدی ہے۔ میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ اس سے ممکنات کے دروازے کھلتے ہیں، جوش پیدا ہوتا ہے، آدمی خواب دیکھنے لگتا ہے۔ چنانچہ امیر ڈیڈ کو اس بات سے غرض نہ تھی کہ ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اہم بات یہ تھی کہ ہم اسے کیسے خریدیں۔ اس سے ذہن کو مضبوطی ملتی ہے اور روح متحرک ہوتی تھی۔ اسی لیے اس نے مجھے اور مائک کو شاذ ہی کچھ دیا، اس کی بجائے وہ پوچھا کرتا تم اسے کیسے حاصل کرو گے۔ اس میں کالج میں پڑھائی کے اخراجات بھی شامل تھے تو ہم نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ مقصد سے زیادہ مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جائے، اس کی وقت امیر ڈیڈ کی نظر میں بہت زیادہ تھی اور وہ ہمیں یہی سکھانا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے لالچ کے لیے احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ بچپن سے انہیں یہی سکھایا گیا ہے تمہیں یہ نہیں مل سکتا یا تمہیں اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب میں نے ریٹ ریس سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو خود سے محض یہ سوال کیا میں کیسے کام کے بغیر چل پاؤں گا، اور فوری طور پر میرے دماغ نے سوالوں اور ممکنہ طریقوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سب سے مشکل بات میرے لیے یہ تھی کہ اپنے حقیقی والدین کو کیسے قائل کروں، اور ان کے اسکولیوں میں اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، سے نجات کیسے حاصل کروں، یا محض اپنے ہی بارے میں نہ سوچا کروں، یا تم دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے۔ ان فکروں کو ذہن سے کیسے خارج کروں جن سے میرے ذہن میں اپنے لالچ کو دباتے ہوئے احساس جرم پیدا ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ سستی سے نجات کیسے پاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تھوڑا لالچ۔ ایم ایف ریڈیو اسٹیشن کے اس بنیادی نعرہ کی طرح ہے، اس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ بیٹھے اور سوچے، اگر میں صحت مند ہو جاؤں، جاذب نظر آنے لگوں اور سیکس اپیل پیدا کر دوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یا میری زندگی کیسی ہوگی اگر مجھے دوبارہ کبھی بھی کام نہ کرنا پڑے؟ یا میرے پاس ڈھیر ساری دولت اکٹھی ہو گئی تو میں کیا کروں؟ اس ننھی سی خواہش یا معمولی لالچ کو ذہن میں بسائے بغیر بہتری یا ترقی پانا ممکن نہیں۔ دنیا اس لیے ترقی کرتی ہے کہ سب کو بہتر زندگی کی جستجو ہوتی ہے۔ نئی ایجادات اس لیے سامنے آتی ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو مزید بہتر بنائیں۔ ہم سکول جاتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں تاکہ بعد میں اچھی نوکری ملے اور روپیہ کما کر اپنے معیار زندگی کو بلند کریں۔ چنانچہ جب کبھی تم کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو اور اس سے پہلو بچا کر نکلنا چاہتے ہو جسے تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو خود سے کم یہ سوال کرو اس میں میرا فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا لالچ اختیار کرو، یہی سستی کا علاج ہے۔ بے انتہا لالچ دوسری چیزوں کی زیادتی کی طرح اچھا نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رہو کہ مائیکل نے اپنی فلم وال اسٹریٹ میں کیا کہا، لالچ اچھی چیز ہے۔ امیر ڈیڈ نے اسے مختلف انداز میں کہا، جرم لالچ سے بدتر ہے کیونکہ احساس جرم جسم سے روح کو چرا لیتا ہے، اور میرا نقطہ نظر سے آپ اس بارے میں جو بھی کہہ رہے ہو وہ بے مثال ہے۔ جو دل کو صحیح لگے وہ کرو، کیونکہ ہر صورت تم پر نکتہ چینی تو ہونی ہی ہے۔ اگر تم کرو گے پھر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اور نہ کرو گے پھر بھی۔ نمبر 4، عادات۔ ہماری زندگی تعلیم سے زیادہ ہماری عادات کی عکاسی کرتی ہے۔ فلم کونان دیکھنے کے بعد جس میں آرنڈ نے اداکاری کی ہے، ایک دوست نے کہا کاش میرا جسم آرنڈ جیسا ہو جائے، اور سب نے اس بات میں سر ہلائے۔ میں نے سنا ہے شروع میں وہ بہت دبلا پتلا تھا اور یہ کہہ کر بلا ناغہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہے۔ بے شک یہ تو اسے کرنا ہی ہوگا۔ نہیں، ہمارے میں ایک شخص بدگمان ہے،
اور اسی طرح ایک شخص نے ہمیں یہ کہا، جہاں تک میرا خیال ہے وہ پیدا ہی ایسے ہوا تھا۔ چلو چھوڑو، آن کے قصے کو ایک ایک بیئر پیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ عادتیں طرز عمل پر کیسے نظر انداز ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے امیر ڈیڈ سے امیروں کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ سیدھا جواب دینے کی بجائے اس نے مثال دے کر مجھے سمجھانا چاہا۔ تمہارا ڈیڈ واجبات ادا کب کرتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو، میں نے جواب دیا۔ کیا اس کے پاس ادائیگی کے بعد کچھ بچتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت تھوڑا، میں نے کہا۔ اسی لیے اسے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بری عادات ہیں، وہ پہلے دوسروں کو دیتا ہے اور پھر جو بچے وہ اپنے لیے رکھتا ہے۔ یہ بری عادت ہے۔ عام طور پر اسے بچتا ہوا تو کف بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مگر اسے واجبات تو ادا کرنے ہی ہیں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکاری واجبات ادا نہ کریں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں ذاتی واجبات کی ادائیگی کو ترجیح دیتا ہوں اور جو بچے وہ حکومت کو ادا کرتا ہوں۔ مگر اس صورت میں کیا ہوگا اگر ذاتی ادائیگی کے بعد حکومت کو دینے کے لیے پیسے نہ بچیں؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں وہی کروں گا، اس نے کہا۔ پھر بھی میں پہلے اپنی ادائیگی کروں گا، خواہ مجھے پیسوں کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے لیے حکومت سے زیادہ اہم میرے اثاثے ہیں۔ لیکن میں نے پوچھا، اس صورت میں وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ اس صورت میں اگر تم ادائیگی نہ کرو، اس نے کہا، غور سے سنو، میں نے یہ نہیں کہا کہ واجبات کی ادائیگی روک دو۔ میں نے یہ کہا کہ پہلے اپنی ادائیگی کرو اور اس کے بعد آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ امیر ڈیڈ نے کہا۔ اوکے، کیوں؟ تحریک امیر ڈیڈ نے کہا۔ تمہارے خیال میں کون زیادہ شور ڈالے گا اس صورت میں کہ اگر میں ادائیگی نہ کروں؟ میں یا میرے قرض خواہ؟ آپ کے قرض خواہ بے شک آپ سے زیادہ شور ڈالیں گے، میں نے کہا، کیونکہ یہی سیدھا جواب تھا۔ اگر آپ ادائیگی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے خاموش رہیں گے کیا؟ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جب اپنے آپ کو ادائیگی کرنے کے بعد میرے ہاتھ خالی ہوں گے تو ٹیکس اور دوسرے قرض خواہوں کو ادائیگی کے لیے میرے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آمدنی کے دوسرے ذرائع تلاش کروں، اور یہی دباؤ میرے اندر ایک نئی تحریک پیدا کرتا ہے۔ میں ایک سے زیادہ نوکریاں کرتا ہوں، دوسری کمپنیاں شروع کرتا ہوں، اسٹاک مارکیٹ میں لین دین کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں تاکہ میری آمدن میں اضافہ ہو، تاکہ میں واجبات ادا کر دوں اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بے عزت کریں۔ اسی دباؤ نے مجھے زیادہ محنت پر اکسایا ہے، مجھے سوچ بچار کی طرف مائل کیا ہے اور مجموعی طور پر مجھے مالی معاملات میں پہلے سے زیادہ ہوشیار کر دیا۔ اگر میں خود کو ادائیگی آخر میں کرتا تو میرے پاس باورچی خانے میں رہنے کے بس پیسے ہوتے اور میں خود کو برباد کر چکا ہوتا۔ تو حکومت کا خوف یا ان لوگوں کا ڈر جن کا قرض آپ کو ادا کرنا ہے، اس سے ڈر کر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں؟ بے شک، امیر ڈیڈ نے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ حکومت اپنے واجبات کی وصولی میں کتنی سخت ہے۔ اسی طرح جنہوں نے قرض یا قسطیں وصول کرنی ہوتی ہیں وہ بھی خاصے سخت ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ان سے ڈرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ادا کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ وقت پر ادائیگی کر دیتے ہیں۔ تمہیں 96 پاؤنڈ وزنی ایک ناتواں شخص کی کہانی یاد ہے جس کی آنکھوں میں کسی نے ریت ڈال دی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں کامک بک میں ہر وقت ویٹ لفٹر اور باڈی بلڈر کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ لوگ بدماشوں کو اپنی آنکھوں میں ریت پھینکنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ میں نے زور آور کے اسی خوف کو استعمال کر کے خود کو مضبوط بنا لیا۔ کچھ لوگ زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرا خود کو پیسہ کمانے کے لیے مجبور کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی صحت کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے باقاعدگی سے جم میں جاتا اور روزانہ ورزش کرتا ہوں۔ جتنا کام کروں اتنے ہی میرے دماغی پٹھے زیادہ مضبوط ہوں گے اور میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ اب مجھے ان بدماشوں سے خوف نہیں آتا۔ جو کچھ امیر ڈیڈ نے کہا وہ میرے دل کو لگا۔ تو اگر پہلے میں خود کو ادائیگی کروں تو میں مالی طور پر مضبوط ہو جاؤں گا اور دماغی طور پر بھی۔ امیر ڈیڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اگر میں خود کو آخر میں ادائیگی کرتا ہوں یا کچھ بھی نہیں دیتا تو میں کمزور ہوتا ہوں، اس لیے میرے جیسے لوگوں کو مالکان، مینیجر، ٹیکس کلکٹر، بل کلکٹر اور مالکان مکان ساری زندگی جینا دو بھر کرتے رہتے ہیں کیونکہ میری مالی عادات اچھی نہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، ہاں، اسی 96 پاؤنڈ کمزور انسان کی طرح۔ نمبر 5، تکبر۔ یہ انا اور جہالت کا مرکب ہے۔ جو مجھے آتا ہے میں اس سے پیسہ بنا رہا ہوں، جو نہیں آتا اس سے پیسہ ضائع کرتا ہوں۔ جب بھی میں نے غور کیا میرا نقصان ہوا۔ کیوں؟
جب میں بعض مزاج ہوتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں کہ جس بارے میں نہیں جانتا اسے جاننا ضروری نہیں۔ امیر ڈیر مجھے اکثر بتلاتا۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے تکبر کا نقاب اوڑھتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب میں معاملات کے بارے میں اپنے حسابدانوں یا سرمایہ کاروں سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہوں۔ وہ عام طور پر شور ڈال کر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں انہیں اس بارے میں رتی برابر علم نہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے مگر سچ بھی نہیں کہہ رہے۔ مالیاتی اور سرمایہ کاری کی دنیا میں بدرجہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں ان معاملات میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ان کی حالت پرانی کاریں بیچنے والے سیلز مینوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی شرح منافع سے کام ہوتا ہے۔ جب آپ کو علم ہو کہ فلاں معاملے میں آپ کی معلومات محدود ہیں تو فوری طور پر کسی ماہر سے رابطہ کریں یا کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ سبق نمبر 9 شروعات۔ کاش میں کہہ سکتا کہ میں نے دولت آسانی سے حاصل کی مگر ایسا نہ تھا۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہ میں کیسے شروع کروں، میں اس سوچ کا ذکر کرتا ہوں کہ جسے ہر روز میں اپنے ذہن میں دہراتا ہوں۔ بڑے سودے تلاش کرتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ سائیکل چلانی سیکھتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسانی آتی ہے، مگر جب آپ پیسے کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی مشکل دور سے گزرنے کا آپ نے تہیہ کر رکھا ہو اور رکاوٹوں سے آپ کے حوصلے پست نہ ہوں۔ کروڑوں کے ایسے سودے تلاش کرنا جو آپ کے لیے یادگار ہوں، اس کے لیے مالی ذہانت کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سے ہر ایک نے زندگی میں کچھ نہ کچھ مالی ذہانت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسے کیسے اپنے استعمال میں لے کر آنا ہے اور منتظر رہیں کہ ہم اسے کیسے جگائیں۔ یہ اس لیے سوئی ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے نے شروع دن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ پیسے سے پیار کرنا پاپ ہے، اور اسی وہم کے زیر اثر ہم کسی پیشہ کے بارے میں سیکھتے ہیں تاکہ روزی روٹی کما سکیں، مگر ہم اس آگہی سے بیگانہ رہے کہ پیسے کو اپنے فائدے میں کس طرح استعمال کریں۔ اس نے ہمیں ہمیشہ مالیاتی مستقبل کے متعلق فکر مند ہونے سے تو چھٹکارا دلا دیا، کیونکہ وہ کمپنی یا حکومت ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے رہن سہن اور گزارے کی ذمہ دار ہوگی، جس کے لیے ہم نے کام کیا ہوگا۔ تاہم ہمارے بچے جنہیں اسی نصاب تعلیم کے مطابق پڑھایا یا لکھایا جائے گا، آخرکار انہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ پیغام ابھی تک یہی ہے، محنت کرو، روپیہ کماؤ اور خرچ کرو۔ جب پیسے کی کمی واقع ہو تو بینکاروں کی طرف رجوع کرو۔ بدقسمتی سے مغربی دنیا کا 90% سے زیادہ طبقہ اسی کلیے پر عمل پیرا ہے، کیونکہ نوکری ڈھونڈنا اور پیسے کے لیے کام کرنا نسبت آسان ہے۔ اگر آپ ان عام لوگوں میں سے نہیں اور ریٹ ریس سے باہر نکلنے کے خواہاں ہیں تو میں دراصل اس نکتے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن پر کارآمد ہو کر آپ اپنے مالی فہم ادراک کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی میں نے پیروی کی، اور اگر آپ ان میں سے چند ایک اپنا سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ فیصلہ نہ کر پائیں کہ کس پر عمل پیرا ہونا ہے اور کس پر نہیں، تو مالی ذہانت میں بدقسمتی خود اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چناؤ کر لے گی۔ پیرو میں قیام کے دوران میری ایک 45 سالہ سونے کی کان کن سے بات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ تھا کہ اتنی تقدو کے بعد واقعہ سونا مل جائے گا۔ اس کے جواب تھا، سونا ہر جگہ ہوتا ہے مگر عام لوگ اسے دریافت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سچ ہے۔ جائیداد کے اس معاملے میں اگر میں باہر نکل کر تلاش کروں تو دن کے اندر اندر میں 4 یا 5 ایسے سودے یقیناً تلاش کر لیتا ہوں جو انتہائی سود مند ہوں گے، جبکہ عام آدمی جتنا مرضی زور لگا لے ایک سودا بھی اس کے ہاتھ نہ لگے گا، یہاں تک کہ اپنے ارد گرد بھی اسے ناکامی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مالی فہم فراست کی نشوونما نہیں کی اور اسے سلائے رکھا۔ نیچے میں ان 10 اقدام کا ذکر کرتا ہوں جن پر چل کر آپ ان خداداد قوتوں کو ابھار سکتے ہیں جن کا آپ کی مالی حالت کو بہتر کرنے میں بڑا کردار ہوگا۔ نمبر 1، مجھے کسی ایسی دلیل کی ضرورت ہے جو اصلیت سے زیادہ اہم ہو، تو روح کی طاقت اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ امیر ہونا چاہتے ہیں اور مالی لحاظ سے خود مختار ہونا چاہتے ہیں تو اکثریت کا جواب ہاں میں ہوگا، مگر اس کے بعد حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ راستہ لمبا ہے اور بیچ میں بہت سے پہاڑ اٹکائے ہوئے ہیں۔ سیدھی سادی
نوکری بہتر ہے جس میں کوئی بکھیڑا نہیں، اپنی ڈیوٹی پر وقت دو، مقررہ پیسے پر اپنی تنخواہ لو، خرچ کرو، جو باقی بچے اسے اپنے بروکر کے حوالے کر دو۔